आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर अंदरून मुल्क में गुज़िश्ता यौम कोरोना केसेस में कमी आई है। 24 घंटे में 56,000 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस में कमी आई है और ये 60,000 से कम होकर 56,000 पर आ गए हैं। नाज़रीन, परागवे ने हासिल की हिंदुस्तान की कोवैक्सीन की 1 लाख वैक्सीन खुराक। परागवे ने हिंदुस्तान के देसी प्रोडक्ट कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन की 1 लाख खुराकें हासिल की है। नाज़रीन, राजस्थान के यौम क़याम पर नायडू ने मुबारकबाद दी। वेंकैया नायडू नायब सदर जमहूरिया हिंद ने राजस्थान के यौम क़याम पर रियासती बाशिंदों को मुबारकबाद दी है। नाज़रीन, पेट्रोल और डीजल 4 दिन बाद फिर हुआ सस्ता। आलमी बाज़ार में खाम तेल की कीमतों में तेज़ी का रुझान जारी रहने के दरमियान घरेलू सतह पर 4 दिनों बाद मुस्तहकम रहने के बाद आज पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ है। नाज़रीन, फारूक अब्दुल्ला में कोरोना वायरस की तशख़ीस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व साबिक़ा वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है और इनमें इस वायरस के कुछ अलामतें भी नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान के सदर वज़ीर दिफा कोरोना से मुतासिर। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। कोरोना वबा के दौरान नांदेड़ में मजहबी जुलूस की इजाज़त न देने पर सिखों ने निकाला ज़बरदस्ती जुलूस। नाज़रीन, महाराष्ट्र के ज़िले नांदेड़ में सिखों के एक ग्रुप ने जुलूस की इजाज़त न देने पर पुलिस की जानिब से कायम कुर्दा बैरिकेड्स तोड़कर सड़कों पर निकल पड़े। इस दौरान 4 पुलिस ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या नांदेड़ गुरुद्वारा के सामने पेश आया। बताया जाता है कि मकामी सिखों को इनके मजहबी जुलूस होला महल्ले की इजाज़त पुलिस ने कोरोना क़वायद के बायस से नहीं दी, जिस पर बरहम सिखों के एक ग्रुप ने गुरुद्वारे के सामने कायम कुर्दा पुलिस बैरिकेड को तोड़कर सड़क पर निकल आए। इस दौरान 4 पुलिस अमला ज़ख्मी हो गया और चंद गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। इस सिलसिले में पुलिस तहक़ीक़ात करते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तहरीर कुर्दा किताब एग्ज़ाम वॉरियर्स मंजर आम पर आ गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तहरीर कुर्दा किताब एग्ज़ाम वॉरियर्स का नया एडिशन अब दस्तियाब है। ये किताब दुकानों और ऑनलाइन पर दस्तियाब है। इसके अलावा नामवर ऐप पर भी दस्तियाब है। मोदी ने कहा है कि किताब के नए एडिशन को तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की गिरा कदर राय को शामिल करके बेहतर बनाया गया है। इन्होंने कहा कि किताब में बहुत से नए हिस्से शामिल किए गए हैं जो ख़ास तौर से वालिदैन और असातिज़ा के लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। इन्होंने कहा कि किताब में इम्तिहान से पहले ज़हनी दबाव से पाक रहने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने के लिए निकाह को सादा और आसान बनाने के लिए हमाजती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से दानिश्वरों कौम व मिल्लत का खिताब। नाज़रीन, आजकल समाज में देन लेन जहेज़ एक नासुर बन चुका है। बहरहाल इस्लाह माशरा कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से चलाई जाने वाली सादा और आसान निकाह मुहिम वक्त की अहम ज़रूरत है और जिस मुनज़्ज़म तरीक़े और वसी पैमाने पर यह मुहिम शुरू हुई है, इससे इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि इस्लाही कामों की बुनियाद मुस्लिम माशरे में मजबूत होगी और ख़ास तरीक़े पर निकाह के सिलसिले में पाई जाने वाली खराबियों और ख़दगन लगेगी। इंशाअल्लाह निकाह के सिलसिले में पाई जाने वाली खराबियों पर ख़दगन लगेगी इंशाअल्लाह।
ان زرین خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری جناب ظفر یاب جیلانی صاحب نے دانشوران قوم و ملت کا پیغام ملت اسلامیہ کے نام اس عنوان پر منعقد کی جانے والی آن لائن کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے چند قیمتی تجاویز پیش کرتے ہوئے اس مہم کو مسلسل جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقد کی جانے والی آن لائن کانفرنس میں ملک کی ممتاز شخصیات اور کئی اہم تعلیمی اداروں کے سربراہان حضرات نے شرکت کی۔ جناب شاہد لطیف صاحب مدیر انقلاب نے اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سادہ اور آسان نکاح مہم کو برادران وطن تک وسیع کرنے کی گزارش کی۔ اسی طرح انہوں نے خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کاؤنسلنگ کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور یہ بھی کہا کہ جلسوں اور کانفرنس سے زیادہ عملی نمونوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مشہور دانشور اور سماجی کارکن قاسم رسول الیاس صاحب رکن مجلس عاملہ بورڈ اور ایڈیٹر ماہنامہ افکار ملی نے اپنے خطاب میں یہ بتایا کہ بورڈ کا ایک اہم کام اصلاح معاشرہ ہے اور اسے وسیع پیمانے پر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ بورڈ کے کاموں کی الگ الگ جہتیں ہیں لیکن یہ کام مستقل اور مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بورڈ کی جانب سے ہر مسجد میں خطبہ جمعہ بھیجا جانا چاہیے تاکہ اصلاح معاشرہ کا پیغام ہر مسجد کے ممبر سے دیا جا سکے۔ اجلاس کے آغاز میں جناب شاہ اللہ صاحب سابقہ IAS افسر نے مساجد کو مختلف دینی خدمات کا مرکز بنانے کی بات کہی اور اس طرح جناب نثار احمد صاحب سابق IPS افسر نے ولیمہ کی سادگی اور بالات کے خاتمے کی بات کی۔ مولانا شبیر احمد ندوی ناظم مدرسہ اصلاح البنات نے کرناٹک میں انجام دی جانے والی اصلاحی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی اور یہ بتایا کہ چند دن پہلے یہ بنگلور کے ایک بڑے رسم منگنی ایک بڑے ہوٹل میں انجام پائی۔ اس مہم کی شروع ہونے کے بعد ان سے گفتگو کی گئی تو الحمدللہ انہوں نے سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح کی تقریب منعقد کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ انجمن اسلام ممبئی کے چیئرمین ڈاکٹر ظہیر قاضی نے بورڈ کی اس کوشش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہر علاقے کے مؤثر افراد اور اہم جماعتوں اور تنظیموں کو اس مہم سے جوڑنا چاہیے تاکہ نکاح کی رسم آسانی کے ساتھ انجام دی جا سکے اور سماج میں جو بدعت خرافات کی رسمیں ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ متحدہ عرب امارات اور مقامات مقدسہ میں مقدس مہینے میں اشیاء کی قیمتوں میں 75% تک کمی کی جاتی ہے اور ماہ سیام میں 135 کروڑ آبادی والے ملک بھارت میں رمضان کے مہینے میں قیمتیں 2 سے 4 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق دبئی متحدہ عرب امارات میں نون.com نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ سیل پر 75% تک ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ یہ آفر 1 اپریل سے لے کر 12 مئی تک جاری رہے گا۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ 13 اپریل سے 12 مئی تک متوقع ہے، جہاں اگر 30 درہم کی قیمت تک کی خریداری اگر ڈیبٹ کارڈ سے خریداری کرو گے تو 25% تک رعایت دی جائے گی۔ نون پر خریداری کرنے والے صارفین کے لیے رمضان المبارک میں نہ صرف قیمتوں میں کمی ہوگی بلکہ وافر مقدار میں اشیاء بھی موجود رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہزاروں مقامی سیلز کے لیے پرعزم ہے کہ اس دورانیہ میں ان کی مکمل حمایت کریں گے۔ ناظرین، گاہکوں کو خریداری کے لیے افطار کٹس دستیاب رہیں گے۔ رمضان کے لوازمات جیسے چاول، چینی، نمک، چنے، کھانا پکانے کا تیل اور بہت کچھ اشیاء خوردنی دستیاب رہیں گی۔ دنیا کو وباؤں سے نمٹنے کے قابل بنانے کے معاہدے کی تجویز۔ معاہدے میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انسانوں، جانوروں اور اس سیارے کی صحت ایک دوسرے سے جڑی ہے۔
ناظرین، دنیا کو مستقبل میں کورونا وائرس جیسی وباؤں سے نمٹنے کے قابل بنانے کے لیے عالمی ادارے صحت اور 23 ممالک کے سربراہان نے منگل کو ایک بین الاقوامی معاہدے تشکیل دینے کی تجویز کی حمایت کی ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق ویکسین تک دنیا بھر کے افراد کی رسائی، ادویات کی فراہمی اور وبا کی بروقت تشخیص کو یقینی بنانے سے متعلق اس معاہدے کی تجویز سے یورپی یونین کے سربراہان کے چیئرمین چارلس میشل نے گزشتہ سال نومبر میں G20 کے ایک اجلاس میں پیش کی تھی۔ منگل کو اس معاہدے کی تجویز کو فجی، پرتگال، رومانیہ، برطانیہ، روانڈا، کینیا، فرانس، جرمنی، یونان، کوریا، چلی، کوسٹا ریکا، البانیہ، جنوبی افریقہ، ٹرینڈاڈ اور ٹوباگو، نیدرلینڈز، تیونس، اسپین، سینیگال، ناروے، سیریا، انڈونیشیا اور یوکرین کے رہنماؤں کی باقاعدہ حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ ان رہنماؤں نے بڑے اخبارات میں اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ آئندہ بھی دیگر وبائیں اور صحت کے حوالے سے ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی بھی حکومت اس خطرے سے تنہا نہیں نمٹ سکتی۔ ایسے معاہدے کا اصل مقصد بہتر الرٹ سسٹم، ڈیٹا شیئرنگ، تحقیق اور ویکسین کی تیاری و فروخت، ادویات کی فراہمی اور حفاظتی سامان کے ذریعے دنیا کو مستقبل میں کسی بھی وبا سے نمٹنے کے قابل بنانا ہے۔ معاہدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسانوں، جانوروں اور سیارے کی صحت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ قوموں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان کے طور پر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا کووڈ-19 کی وبا سے سبق حاصل کرے گی۔ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں زیر تعمیر عمارت سے گر کر 3 پاکستانی مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ 5ویں منزل پر کام کرنے کے دوران پار ٹوٹ گئی جس کے باعث وہ گر گئے اور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں زیر تعمیر عمارت میں کام کرنے والے 3 پاکستانی مزدور گر کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق مکہ مکرمہ کے حی نسیم علاقے میں واقع زیر تعمیر عمارت میں 3 پاکستانی کارکن کام کر رہے تھے۔ کام کے دوران پاڑ 5ویں منزل سے ٹوٹ گئی جس پر کھڑے ہو کر وہ کام کر رہے تھے۔ زمین پر گرتے ہی تینوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مکہ مکرمہ پولیس کے تحت العزیزیہ اسٹیشن کو اطلاع دی گئی جس کے اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ بعد ازاں بلال احمد کے ذریعے متوفین کو دواخانے کے مردہ خانے میں منتقل کیا گیا جبکہ ضابطے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ میں پبلک مقامات پر مفت وائی فائی کے 60,000 سے زیادہ پوائنٹ لگائے جائیں گے۔ ذیلی ٹیکنالوجی کے گراف میں عالمی سطح پر ریاض 10ویں مقام پر ہے۔ سعودی عرب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن اتھارٹی کی گورنر ڈاکٹر محمد بن سعود التمیمی نے کہا کہ سعودی عرب کے کمیونیکیشن مارکیٹ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی مارکیٹوں میں سب سے زیادہ عروج پذیر ہے۔ العربیہ کے مطابق سعودی کمیونیکیشن مارکیٹ کا حجم 70 ارب ریال کے لگ بھگ ہے۔ یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی مارکیٹ کا حجم 64 ارب ریال اور پوسٹل مارکیٹ کا حجم 6.4 ارب ریال کا ہے جبکہ مواصلاتی کمپنیوں کی بازاری قدر کا تخمینہ 266 ارب ریال کا ہے۔ العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے اقتصادی تجزیہ نگار علی الحازمی نے کہا کہ پوری دنیا میں ڈیجیٹل اکانومی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ 15 برسوں کے دوران مجموعی عالمی پیداوار سے 2.5 گنا زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ موجودہ بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق انٹرنیشنل ڈیجیٹل اکنامی کا حجم 11 ٹریلین ڈالر سے زیادہ کا ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اس صنعت میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ اگر بنیادی ڈھانچے کس طرح پر ہونے والی پیش رفت کو دیکھا جائے تو اس کی سالانہ اوسط شرح نمو 5 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ ناظرین، 2020 عیسوی کے دوران ای گورنمنٹ کے فروغ سے متعلق اقوام متحدہ کے گراف میں سعودی عرب نے پیش رفت کی ہے۔ عالمی سطح پر ڈیجیٹل کے بنیادی ڈھانچے کے گراف میں 27 درجے آگے بڑھا ہے۔ سعودی عرب
G20 کے ممالک میں افرادی قوت کے گراف میں 10ویں نمبر پر اور عالمی سطح پر 35ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ ڈیلی ٹیکنالوجی کے گراف میں عالمی سطح پر ریاض 10ویں نمبر پر ہے، جبکہ شہروں کے درمیان مسابقت میں اس کا نمبر 31واں ہے۔ 2020 عیسوی کے دوران سعودی عرب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کا گراف توجہ طلب حد تک اونچا ہوا ہے۔ موبائل کمیونیکیشن سروسز کے پھیلاؤ میں آبادی کی سطح پر 135.5% اضافہ ہوا ہے۔ آبادی کے یہاں انٹرنیٹ کا استعمال 97.8% پھیلا ہے، جبکہ آباد علاقوں میں انٹرنیٹ کی کوریج 99% تک پہنچ گئی ہے۔ 3.5 ملین سے زیادہ مکانات کو فائبر آپٹک سروس مہیا کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں G5 ٹیکنالوجی کے 12,000 سے زیادہ ٹاور قائم ہو چکے ہیں۔ 2019 عیسوی کے مقابلے میں 128% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ملک کے مختلف علاقوں میں پبلک مقامات پر مفت وائی فائی کے 60,000 سے زیادہ پوائنٹ مہیا کیے جا چکے ہیں۔ مملکت سعودی عربیہ میں رمضان کے لیے ڈیوٹی ٹائمنگ 5 گھنٹے مقرر کی گئی ہے۔ دفاتر میں حاضری دینے والوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے رمضان کے لیے ڈیوٹی ٹائمنگز 5 گھنٹے مقرر کیے ہیں۔ روزانہ صبح 10 سے پہر 3 بجے تک ڈیوٹی ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے کورونا وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دفاتر میں حفاظتی تدابیر کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سرکاری اداروں میں لچکدار ڈیوٹی کا نظام نافذ کر رکھا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت 25% تک ملازمین کو آن لائن کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، جبکہ وائرس سے انتہا درجے متاثر ہونے والے زمروں میں شامل افراد پر پابندی ہے کہ وہ ڈیوٹی آن لائن انجام دے۔ وزارت افرادی قوت نے رمضان المبارک کے دوران دفاتر میں حاضری دینے والوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا گروپ صبح 9:30 سے 2:30 بجے تک ڈیوٹی انجام دے گا، دوسرا گروپ صبح 10:30 سے 3:30 بجے تک، جبکہ تیسرا گروپ 11:30 سے 4:30 بجے تک ڈیوٹی کرے گا۔ جنوبی کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، 2 ہوٹلوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں دوران شب آگ کی ایک واردات میں 2 ہوٹلوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پہلگام میں پیر اور منگل کی درمیانی شب ہوٹل کراؤن ویو اور ہوٹل ریٹریٹ اینڈ ریسٹورنٹ میں آگ نمودار ہوئی، جس سے ان ہوٹلوں میں قیام پذیر لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول پھیل گیا۔ انہوں نے بتایا کہ فائر بریگیڈ نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر آگ کو قابو میں کر کے اس کو مزید پھیلنے سے روکا۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا وبا کی تیسری لہر پاکستان میں زوروں کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کے دوران ریکارڈ یومیہ اموات۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 29 مارچ کو کورونا وائرس کے 4048 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 100 افراد اس وبا سے ہلاک ہوئے ہیں۔ کورونا کی تیسری لہر کے دوران یہ کووڈ سے اموات کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر اس وقت کورونا وائرس کے کل مصدقہ متاثرین کی تعداد 12 کروڑ سے زیادہ ہے، جبکہ اس عالمی وبا سے تقریباً 27 لاکھ اموات ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے، جہاں کووڈ-19 کے تقریباً 3 کروڑ متاثرین ہیں، جبکہ 5 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں ویکسینیشن مہم جاری ہے، تاہم 5 اپریل سے عید تک کورونا سے زیادہ متاثرہ شہروں میں انڈور اور آؤٹ ڈور شادی کے تقریبات اور دیگر اجتماعات پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی اہلیہ میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں کوارنٹائن کر لیا ہے۔ یورپی یونین کے ادویات کا نگران ادارہ ایک جائزے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کووڈ-19 ویکسین محفوظ اور مؤثر ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، امریکہ میں آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں ایک سینئر سائنسدان نے متنبہ کیا ہے کہ ملک بھر میں کورونا وائرس سے نئے متاثرین اور دواخانوں میں مریضوں کے داخلے
بڑھ رہے ہیں، جس سے آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ امریکہ میں نقصان ہو سکتا ہے۔ پیر کو صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر تمام افراد سے گھر سے باہر ماسک پہننے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اپریل کے وسط تک امریکہ میں 90% تک بالغ افراد کو ویکسین لگا دی جائے گی۔ امریکہ میں گزشتہ ہفتے کے دوران روزانہ قریب 60,000 سے زیادہ نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے 20 عالمی رہنماؤں میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے مستقبل میں عالمی وباؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ معاہدے پر زور دیا ہے۔ دنیا بھر کے اخباروں میں بورس جانسن کے علاوہ فرانس کے صدر میکرون اور جرمن چانسلر انگیلا مرکل نے بھی کہا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد کووڈ-19 نے ایک بڑا بحران پیدا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا کے بعد کوئی نئی عالمی وبا کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس عالمی وبا سے ثابت ہوا ہے کہ جب تک سب لوگ محفوظ نہیں تب تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میانمار میں 500 سے زیادہ ہلاکتیں، مظاہرین کی کچرا ہڑتال، ملک بھر میں غیر مسلح مظاہرین کی روزانہ کی ریلیوں پر آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں ماری اور فائرنگ کی جا رہی ہے۔ ناظرین، میانمار میں فوج کے پرتشدد کریک ڈاؤن کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے خلاف مظاہرین نے احتجاجاً کچرے کی ہڑتال شروع کر دی ہے اور اس وقت اہم شہر کی سڑکوں پر کوڑے کا انبار لگ گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی روٹر کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک پوسٹر پر لکھا گیا ہے کہ کچرے کی ہڑتال میانمار کی جنتا افواج کے خلاف کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ فروری میں میانمار کی فوج نے آنگ سان سوچی کی حکومت ختم کر دی تھی، جس کے بعد ملک بھر میں جمہوریت کی بحالی کے لیے مظاہرے جاری ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP نے ایک مقامی جائزے کے گروپ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد ایک ایسے وقت میں بڑھی ہے جب عالمی طاقتیں میانمار میں فوج کے بے رحمانہ مہم کی مذمت کر رہے ہیں اور جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے میانمار کے ساتھ تجارت کا معاہدہ ختم کر دیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوتریز نے میانمار کی فوج پر دباؤ ڈالنے کے لیے متحدہ عالمی محاذ کھڑا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک بھر میں غیر مسلح مظاہرین کی روزانہ کی ریلیوں میں آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں ماری اور فائرنگ کی جا رہی ہے۔